अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब जब पहुंचे हैं कल अफ़गानिस्तान, तो इस पे एक सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई कि क्यों मौजूद थे वहाँ पर, उन्हें क्यों बुलाया गया था या वो ख़ुद से गए थे। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अहम इंकशाफात किए हैं, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद क्यों अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए थे और तालिबान जो क़यादत है उससे मुलाकात क्यों की थी, ये अब समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अलबत्ता वो पिक्चर जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, DGISI जो चाय का कप है उनके हाथ में, और उसके बाद मुख्तलिफ आरा सामने आई। भारत के अंदर एक आग सी लग गई, भारत के मीडिया के अंदर वो आग क्यों लगी, इस हवाले से बात करेंगे और साथ साथ ये बात करेंगे कि अब भारत इतना परेशान क्यों है। परेशानी की वजह यह है कि भारत के वो आला कार, वो हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूद थी, जो अब जिनके भगोड़े पंजशीर के अंदर जमा हुए थे, आज पंजशीर को भी फतह कर लिया है अफ़गान तालिबान ने, और उन्होंने दावा किया है कि पंजशीर के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त अफ़गान तालिबान का है। एक ख़त सामने आया है जो कि यूरोपीय मुल्कों को और अमेरिका को लिखा गया था, एक ऐसे शख्स की जानिब से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा बोलता है, पाकिस्तान पे जब भी गुफ्तगू करता है तो तनकीद करता है और पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। वो शख्स है अमरुल्लाह सोलेह। जी हाँ, नायब सदर अफ़गानिस्तान के वो पंजशीर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ जाके पनाह ली थी। उनका एक ख़त, इसे ख़त कहा जाए, एक फ़रियाद कहा जाए, एक हारे हुए शख्स की जो है इसे रूदात कहा जाए या इसे वसीयत बेस में शामिल है, वसीयत कहा जाए, ये फ़ैसला आप कीजिएगा। उस ख़त के अहम निकात हैं जो कि 4 सितंबर के अंदर वो सारा ख़त छपा है डेली मेल ऑनलाइन बरतानवी न्यूज़पेपर में। उस ख़त में क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब की जो अफ़गानिस्तान में मौजूदगी थी उस पर बात करेंगे, और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने जो आज इंकशाफात किए हैं ये भी आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले उस ख़त की बात कर लेते हैं। पंजशीर की अगर इलाके की बात की जाए तो पंजशीर जो है तकरीबन 90 मील दूर है काबुल से, और यहाँ पर 34 अजला मौजूद हैं। आबादी 1,70,000 कमोबेश इसकी आबादी है, जहाँ पर उज़्बेक भी हैं, अफ़गान भी हैं, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग रहते हैं। और तालिबान की जब पिछली हुकूमत थी उस वक्त भी पंजशीर पर मुकम्मल कंट्रोल तालिबान हासिल करने में नाकाम हुए थे, हासिल नहीं कर पाए थे। अब तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। मज़ाहमती ग्रुप जो है इनके पास अमरुल्लाह सोलेह जो है वो पनाह लेके गए थे, और इन्होंने पनाह के लिए वहाँ गए थे, और इन्होंने दावा भी किया था कि अशरफ गनी के, चूँकि वो नायब सदर थे तो अशरफ गनी मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में अब भी वो अफ़गानिस्तान के सदर हैं। यानी वो ये चाहते थे कि भारत और अमेरिका जिस तरह माजी में उन्हें सपोर्ट करता रहा है वो सपोर्ट करते रहे, तो अब भी तालिबान उन पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक ख़त जिसका मैंने जिक्र किया, उस ख़त के अहम निकात मैंने अलहदा किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि भारत की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है उसकी वजूहात क्या हैं, कि उनके आला कार जो भारत जिन्हें इस्तेमाल करता रहा है वो अब मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान में बेबस हैं। बड़े बड़े इस ख़त में दावे किए गए हैं, लेकिन उसके बाद राह फ़रार इख्तियार की गई है। अमरुल्लाह 48 साल अमरुल्लाह सोलेह अपने ख़त में कहते हैं, जो दावा करते हैं कि वो नायब सदर हैं अफ़गानिस्तान के, कहते हैं कि हमारे 2 कमांडर मारे गए हैं, 2 कमांडर मारे गए हैं पंजशीर पर जब तालिबान ने चढ़ाई की है। उस वक्त 4 सितंबर को ये ख़त छपा है डेली मेल ऑनलाइन में। हमारे 2 कमांडर मारे गए हैं जिनकी नमाज जनाजा में शिरकत मैंने खुद की है। तालिबान अमेरिका का असला इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी फ़ज़ाई तौर पर तालिबान की मदद कर रहा है। कहते हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वालों में अफ़गान फोर्सेस के साबिक़ एहलकार, मुख्तलिफ़ कौमियतों के पंजशीर में रहने वाले और मुख्तलिफ़ ऐसे लोग जो तालिबान को पसंद नहीं करते वो हमारे साथ हैं। फिर कहते हैं कि तालिबान ने थके हारे अमरीकी सदर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI इनकी हर कदम पर मदद कर रही है।
یہ امر اللہ صالح جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ طالبان اس لیے جلدی قابض ہوتے جا رہے ہیں یا جلدی وہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں کہ ISI جو ہے مکمل طور پر ان کی مدد کر رہی ہے۔ پاکستان کے سفارت خانے سے طالبان ترجمان کو ہر گھنٹے بعد ہدایات دی جاتی ہیں۔ پاکستان کا سفارت خانہ یعنی طالبان کو ہدایت کر رہا ہے کہ کس طرح پنجشیر کو آپ نے فتح کرنا ہے، ہر گھنٹے بعد انہیں ہدایات دی جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کا انچارج پاکستان ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا کیونکہ یہ دونوں مل کر بھی معیشت اور سول سروس کا انتظام جو ہے اسے بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی معیشت بہت کمزور ہے افغانستان کی، پاکستان پوری مدد بھی کرے تو طالبان حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ سول سروس کا نظام بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ سول سروس یا جو نظام حکومتی چلانا ہوتا ہے طالبان کو، تو اس کی الف بے بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مغربی ممالک سے فریاد کرتا ہوں کہ ہمیں اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی مدد فراہم کی جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا جب بھی طالبان سے سامنا ہوا ہے تو ہم نے امریکہ سے مدد مانگی تو جواب ملا امریکہ کی جانب سے کہ دوحہ معاہدے کی وجہ سے ہم طالبان پر حملہ نہیں کر سکتے بشرطے کوئی بہت ایکسٹریم قسم کی مجبوری ہو ہماری اور ہم طالبان پہ حملہ کریں، اس لیے ہم طالبان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا ہے امر اللہ صالح کا اپنے خط میں۔ اس میں انہوں نے ایک وصیت بھی کر دی ہے، اسے وصیت کہا جائے یا ایک دھمکی کہا جائے یا اپنا آپ کو بہادر ثابت کرنے کا ایک ہتھ کنڈا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ امر اللہ صالح کہتے ہیں کہ جب وہ کابل سے نکلے، اپنے گھر والوں سے ملے، اپنے بیوی بچوں سے ملے، تو ان کا ایک پرسنل گارڈ ہے، اس پرسنل گارڈ کو انہوں نے وصیت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ہر صورت پنجشیر جاتے ہوئے طالبان سے لڑیں گے اور اس صورتحال میں اگر وہ زخمی ہو جائیں طالبان کے ہاتھوں اور طالبان انہیں گرفتار کرنے لگے تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر اپنے گارڈ سے انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میں نے قسم دلوائی ہے، 3 دفعہ اس سے کہلوایا ہے کہ آپ میرے سر میں 2 گولیاں مار دینا۔ یعنی اپنے گارڈ کو کہا ہے کہ طالبان اگر میں مجبور ہو جاؤں، کوئی صورتحال باقی نہ بچے اور طالبان مجھے گرفتار کرنے لگے تو میرے سر میں 2 گولیاں گارڈ کو بولا ہے مار دی جائیں اور میں کسی صورت طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہونا پسند نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہیں امر اللہ صالح۔ لیکن یہ بڑے بڑے دعوے تھے، ان دعووں کے بعد آج ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے اندر ہے اور ایک واحد ایریا جو رہ گیا تھا پنجشیر جہاں مزاحمت کا سامنا تھا افغان طالبان کو، وہ بھی مکمل طور پر اب طالبان اس پر اپنا تسلط قائم کر چکے ہیں، مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اور جیسے ہی کنٹرول میں آیا طالبان نے ویڈیو شیئر کی ہے اور ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر مقام پر جو عام سرکاری عمارتیں ہیں اس میں انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ اس جھنڈے لہرانے کی ویڈیو کے بعد جو یہ کہہ رہے تھے صاحب امر اللہ صالح، جو کہ اب بھارت کا پپٹ جنہیں کہا جاتا تھا، اس حکومت کے نائب صدر تھے اور پاکستان پر ہمیشہ باتیں کرتے رہے ہیں، پاکستان پر الزامات لگاتے رہے ہیں۔ اس آخری خط کے اندر جو ان کا منظر عام پر آیا ہے، جو کہ مختلف یورپین اور امریکن میڈیا نے بھی اس خط کو اپنے اخبار کی زینت بنایا ہے، اس میں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے، لیکن اور کسی بھی صورت وہ گرفتاری نہیں دیں گے، وہ مرنا پسند کریں گے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی طالبان وہاں قابض ہوئے تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں اور امر اللہ صالح نائب صدر جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اس وقت تاجکستان فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اور جو پنجشیر کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول ہے وہ اس وقت افغان طالبان کا ہے۔ افغان طالبان نے وہاں جاتے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو عام لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے، ظاہر ہے 2.25 لاکھ آبادی ہے جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، جو ان سے نہیں لڑے گا اسے معاف کر دیا جائے گا اور مکمل حقوق جو ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں وہ پنجشیریوں کو بھی حاصل ہوں گے۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے جو کہ ویڈیو کے آغاز میں نے جس پہ ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے انہوں نے کہا ہے، جو اہم انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ اور گوادر کے اندر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں، دونوں خودکش حملے تھے، یہ دونوں خودکش حملہ آور افغانستان سے داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ حملہ آور افغانستان کے راستے افغانستان سے آئے تھے، افغانستان میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے مزید کہا ہے کہ 66 کیمپ
موجود تھے بھارت وہاں اپنی موجودگی رکھتا تھا، اور جو TTP ہیں یا دیگر جو علیحدگی پسند پاکستان کے بھگوڑے ہیں، پاکستان میں بہت ساری کارروائیاں کر کے افغانستان بھاگ جاتے تھے، انہیں پاکستان کے خلاف بھارت استعمال کر رہا تھا۔ NDS اور رو کو منہ کی کھانا پڑی ہے، دونوں ایجنسیاں وہاں پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ ملک کی سیاست پہ بھی بات کی ہے، خیر وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ جنرل فیض حمید صاحب کی کل جو ویڈیو کے آغاز میں نے بات کی کہ وہ پکچرز اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کافی تبصرے کیے گئے، اور اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک رونا دھونا ماتم شروع ہو گیا ان کے میڈیا چینلز پہ۔ تو اب صورتحال یہ سمجھ میں آئی ہے جب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے بتا دیا ہے کہ گوادر اور کوئٹہ میں جو حملے ہوئے ہیں، FC پہ حملہ ہوا تھا، گوادر میں حملہ ہوا تھا، اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، اور وہ لوگ جو افغان طالبان کے بھی مخالف ہیں، پاکستان کے بھی مخالف ہیں، ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ تو ممکنہ طور پر بادی النظر میں مبینہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ DGISI جنرل فیض حمید کا دورہ اس لیے تھا، یہ اچانک دورہ اس لیے ہوا کہ مکمل ثبوت افغان طالبان کو دیے گئے ہیں، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جو آپ کی سرزمین ہے، افغانستان کی سرزمین ہے، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے، جس پہ بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے طالبان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کی جانب سے، اور ان کا جواب بھی آج سامنے آ گیا ہے۔ جواب کس طرح سامنے آیا؟ جب پنشیر کا میں نے ذکر کیا، پنشیر پر مکمل کنٹرول جب حاصل کر لیا افغان طالبان نے، تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جب پنشیر پر مکمل کنٹرول کی بات کی، ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی ہے، طالبان ترجمان کا بیان سامنے آیا کہ پاکستان کی تشویش جائز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جو تشویش لاحق ہے وہ جائز ہے، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ بیان ہے جن سے واضح ہوتا ہے کہ DGISI جنرل فیض حمید نے کیوں دورہ کیا تھا افغانستان کا۔ لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان جو اب نئی حکومت ہے، جو اب پنشیر پر حکومت بنانے کے بعد مکمل طور پر افغانستان کے تمام صوبوں پر طالبان کی اس وقت حکومت بن چکی ہے، انہیں یہ واضح طور پر پاکستان کی طرف سے میسج دیا گیا ہے، ثبوت بھی دیے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کارروائیاں حال ہی میں ہوئی ہیں ان کے تانے بانے آپ کے ملک سے، آپ کے سرزمین سے ملتے ہیں۔ تو افغان طالبان نے تسلی کرا دی ہے کہ آئندہ اس قسم کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اور پاکستان کے خلاف اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو افغان طالبان افغانستان کے اندر موجود جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں لوگ، ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ طالبان نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسے افغان جو پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ DGISI کا افغانستان میں موجود ہونا، پنشیر پر مکمل طور پر افغان طالبان کا کنٹرول، اس کے بعد آج وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس جس سے واضح ہوتا ہے کہ DGISI فیض حمید صاحب وہاں کیوں موجود تھے، اور اس کے بعد طالبان کا ایک مثبت پاکستان کے لیے جواب بھی واضح طور پر سامنے آ گیا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔